औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ सवाल हैं और उनको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। पहला सवाल असगर अब्बास साहब हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप जानते हैं कि ये गुनाह आप अंजाम दे रहे हैं और गलत काम आप उसको छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस हद तक जाते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं दोबारा करूँगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते कि उसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो किस तरीक़े से इसको जिससे छुटकारा पाया जाए और कैसे गुनाह से तौबा की जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, गुनाह से तौबा के मराहिल हैं। पहले तौबा के मरहले में सबसे पहली चीज़ है इंसान का पशेमान होना, यानी जो किया है उस पर वो पशेमान है और उसको अफसोस है कि ये काम मैंने किया। दूसरा मरहला है फिर कि पशेमान होने के बाद इंसान जो है खुदावंद आलम से उसकी तलब मग़फ़रत करे और उसकी माफ़ी मांगे। और तीसरा उसके साथ साथ ये अज़्म है कि मैं दोबारा ये काम अंजाम नहीं दूंगा, तभी वो सही मानों में तौबा है और पशेमानी है। अगर इंसान ऐसा करता है तो उसकी तौबा इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी और वो कोशिश करे कि फिर अपने अहद पर बाकी रहे। लेकिन जैसे कि उन्होंने इशारा किया कि तय किया और नहीं करने का इरादा है और फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि फिर उसी काम में दोबारा मुलव्विस हो जाता है, लेकिन पहले से कोई इरादा नहीं था, यानी पहले यही तय किया था कि अब दोबारा ये काम अंजाम नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो उसका तरीक़ा वही है कि फिर इंसान खुदावंद आलम से उसकी मग़फ़रत तलब करे, लेकिन और बेहतर तरीक़े से अपने साथ अहद व पैमान करे। ये एक एक्सरसाइज की तरह से है कि इंसान पहले दिन अगर चाहे कि वो सारा वज़न उठा ले तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अगर सही तरीक़े से अपने बदन को आदत दे तो वो धीरे धीरे बड़े वज़न भी उठा सकता है। तो इसी तरह धीरे धीरे कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये काम मैं अभी नहीं तर्क कर पा रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा काम मैं तर्क कर सकता हूँ जो उसका मुकद्दमा है मसलन, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। फिर अगले मरहले तक पहुँचे, फिर अगले मरहले पर पहुँचे कि धीरे धीरे फिर वो पूरी तरह से उस चीज़ से आज़ाद हो जाए, ताकि मुसलसल ये कहना कि मैं आज तौबा कर रहा हूँ फिर उसी चीज़ में मुब्तला होना, इसका मतलब तौबा भी सिर्फ ज़बानी है, अमली नहीं है। जब अमली के लिए धीरे धीरे हमें इक़दाम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी ख़ास चीज़ के खाने का आदी हो गया हो मसलन, तो वो एक दिन में उसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन धीरे धीरे कम कर सकता है और यहाँ तक कि वो इस मरहले पहुँच जाए कि फिर उसको ख़त्म कर दे। या मिसाल के तौर पर किसी और गुनाह में मुब्तला है, झूठ बोलता है मसलन, तो अब वो धीरे धीरे अपने आप को तय करे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या जितनी बार मैं झूठ बोलूँगा उतनी बार मैं सदका दूंगा, जितनी बार मैं झूठ बोलूँगा उतनी बार मैं किसी गरीब की मदद करूँगा। तो ये अपने को ख़ुद से दुनिया में सख्ती करना और सज़ा देने के नतीजे में धीरे धीरे वो इस चीज़ से बचना शुरू करे। या जितनी बार झूठ बोलूँगा अलग से मैं 2 रकत नमाज हदिया करूँगा किसी के लिए या 2 रकत नमाज पढ़ूँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को वो आदी बना सकता है। तो देखे किस तरह से वो अपने आप पर सख्ती कर सकता है कि यहाँ तक कि वो उस मकाम तक पहुँच जाए कि फिर उस गुनाह की तरफ वापस ना जाए। अगर कोई सिचुएशन है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का पूरा इरादा है और वो नहीं भी करना चाहता है, मजबूरी हो जाती है, यानी अगर वहाँ गए तो ये काम होना ही होना है, अगर फलां साहब से मिले तो ये होना ही होना है। तो देखें मुकद्दमा क्या है उस चीज़ का और उसको तर्क करने की कोशिश करें कि हम वहाँ जाएं ही नहीं ताकि ये काम हो। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त के साथ अगर मेरा राब्ता रहेगा तो ये गुनाह होना ही होना है, तो ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में नहीं तोड़ सकते हैं ताल्लुकात, धीरे धीरे करके कम कर दें। हर दिन जाते हैं, 2 दिन में एक बार जाएं, हफ्ते में एक बार जाएं, महीने में एक बार जाएं, धीरे धीरे इस चीज़ को ख़त्म कर दें। अगर मुकद्दमा ही गुनाह का हम ख़त्म कर देंगे तो वहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए, वहाँ से बचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने सिचुएशन को देखते हुए धीरे धीरे अपने आप को इस वादी से दूर करें और खुदा से भी मदद मांगें, अहले बैत से तवस्सुल करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर खुदा उनको हिदायत भी करेगा और उनके गुनाहों की बख्शिश भी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा। अम्मार साहब सवाल करते हैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से। आगा सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल मेरा ये है कि जो चेंजिंग है दुनिया की हर एक चीज़ को उसके हिसाब से इंसान चेंज करता, मतलब आज के ज़माने में बहुत सारे गैजेट हैं, ख़ास तौर से पहले जैसे टेलीविज़न था, टेलीविज़न को भी मना किया गया कि इसको नहीं देखना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं
تب بھی، کیونکہ میں نے ایک عالم دین کی ایک کلپ سنی، انہوں نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ کوئی بریانی بڑی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہو، زعفران سے بگھار لگایا گیا ہو، لیکن اسی پلیٹ میں غلاظت بھی رکھ دی جائے تو کیا آپ اس بریانی کو کھائیں گے؟ تو ٹیلی ویژن کو منع کرنے اور اس طرح کے گیجٹ کو منع کرنے کے لیے کیا ان عالم دین کا جو بتانا فرمان ہے یہ صحیح ہے، یا ہم آج کے نئے جو زندگی میں جی رہے ہیں اس کو ان گیجٹ کے ساتھ کیسے زندگی اپنی گزاریں؟ دیکھیے ان کے فرمائش کے دو موضوع، کس عالم دین نے اپنی تقریر میں کس چیز کو سمجھانے کی کس طرح سے کوشش کی، وہ خود وہ عالم دین اس کا بہتر جواب دے سکیں گے۔ ہم عالم دین یا کسی شخص کی گفتگو یا مثال کی وجہ سے کسی چیز کے حلال یا حرام کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم اصول کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ جہاں تک گیجٹس کے استعمال کی بات ہے، تمام مراجع کا متفقہ یہ نظریہ ہے کہ گیجٹس کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے آپ میں ٹیلی ویژن دیکھنا جائز ہے، اپنے آپ میں ریڈیو سننا جائز ہے، اپنے آپ میں موبائل فون یا اس کے اوپر آنے والی چیزوں کو دیکھنا جائز ہے، مگر یہ کہ کسی اور وجہ سے وہ حرام ہو جائے۔ ٹیلی ویژن پہ موسیقی آنے لگے تو یہ ٹیلی ویژن یہ چیز دیکھنا اس پہ صحیح نہیں ہے۔ اسی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی حلال چیز آ رہی ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کرکٹ میچ آ رہا ہے، حلال ہے دیکھنا، دیکھ سکتا ہے انسان۔ کوئی سیریل آ رہا ہے، اسی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، امام علی سیریل آ رہا ہے مثلا، اسی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے۔ جناب مختار کے نام سے کوئی سیریل آ رہا ہے، اسی پہ آ رہا ہے۔ مجلس آ رہی ہے، تو خود چیز کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہو کسی اور مقام پر کوئی اور مثال شخص نے دے دی ہو، ہر مثال ہر جگہ سے ضروری نہیں کہ ٹیلی کرے ہو پھر آپ اسی مثال کے بیس پہ ساری چیزوں کو طے کرنے لگیں۔ ہمارے پاس اصول ہے، خود بخود میں کوئی چیز جب تک واقعاً اس کو شرعاً حرام نہ کیا، مثال کے طور پر چیس کھیلنا حرام ہے، اب وہ کسی بھی فارم میں آ جائے وہ حرام ہو جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن خود ٹیلی ویژن کے لیے ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، تو ٹیلی ویژن اپنے آپ میں ہمارے پاس کسی مرجع کا حرمت کا فتویٰ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں، تو یوز کرنے سے اس یوزج میں حلال و حرام ہو سکتا ہے۔ خود ٹیلی ویژن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ریڈیو، اسی طرح بہت سے گیجٹس ہیں۔ تو گیجٹ کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے، اگر حکم پوچھا جائے گا تو جائز ہے۔ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یا کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل سکتی ہے۔ ایک دفعہ انسان ایک چیز استعمال کرتا ہے، بہت حلال چیز میں استعمال کرتا ہے، ٹیلی فون مثال کے طور پہ آج موبائل سے آپ کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ موبائل ہی کے ذریعے سب کچھ ہونا ہے۔ اسمارٹ فون بھی آپ کے پاس اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ کے تقریباً تمام معاملات اب اسمارٹ فون سے ہیں۔ بینک آپ کا اسمارٹ فون ہو گیا ہے، آپ کا حتی آپ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اسکول اسمارٹ فون کے اندر آ گیا ہے، تعلیم اسمارٹ فون کے اندر ہو گئی ہے، تو آپ اس کو ترک تو نہیں کر سکتے کہ چونکہ اسمارٹ فون کے اندر فلاں حرام چیز ہے لہٰذا ہم نہیں اس حرام چیز سے پرہیز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا صحیح اور جائز چیزوں میں استعمال کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ اگر اس چیز کے میں کوئی اور حرام آپشن بھی ہے لیکن وہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں، اس میں بہت سے غیر مسلک کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، نجس افراد بھی سفر کرتے ہیں، تو کیا آپ سفر چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ سفر چھوڑ دیں گے، آپ اپنے احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، اپنے معاملات کو، اپنی عبادت کو انجام دیں گے۔ تو اسی طرح کسی چیز کا استعمال اپنے آپ میں حرام یا حلال تب تک نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز متمسک ہو جائے یا مل جائے جو خود حرام ہو ذاتاً۔ تو لہٰذا ٹیلی ویژن دیکھنا یا ٹیلی ویژن کے اوپر چیزوں کو دیکھنا یا اسمارٹ فون یوز کرنا یا موبائل یوز کرنا اپنے آپ میں جائز ہے۔ جتنے بھی گیجٹس نئے بن رہے ہیں سب کا استعمال جائز ہے، کیا کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو خود طے کرنا ہے کہ میں اس کو حلال چیزوں میں استعمال کروں تاکہ حرام سے محفوظ رہ سکوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اس طرح کے تمام ویڈیوز اور آپ کے تمام پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ معجزہ یا 10 بیویوں کی کہانی کی منت کر کے کرتے ہیں، ہمارے عالم دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک منت کی بات ہے یا کسی معجزے کو بیان کرنے کی بات ہے، یا مثال کے طور کے اوپر اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث کو پڑھوں گا یا ان کے فضائل پڑھوں گا یا محفل کروں گا یا مجلس کروں گا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو پسند ہیں، اور ہر وہ چیز جو معبود کو پسند ہے اس کو نظر اور عہد کیا جا سکتا ہے، ایسے عہد شریف کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات کہ میں فلاں معجزہ پڑھوں گا یا فلاں چیز پڑھوں گا، تو اگر وہ ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے اور وہ معصوم سے کی طرف منسوب ہے، جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو قصہ ہے، یہودی کے یہاں جانا اور وہاں دلہن کا مر جانا اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دعا کرنا اس یہودیہ
دلہن کا زندہ ہو جانا اور پھر اس کے نتیجے میں 300 یا اس سے زیادہ خواتین کا اور پھر بعد میں مردوں کا مسلمان ہو جانا، یہ مشہور قصہ ہے، مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے. تو اگر اس کی نظر کر رہا ہے کوئی انسان کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ پڑھوں گا، یا اس کو پڑھ کر دعا کرتا ہے کہ جناب زہرا کی اس قصے کی برکت سے یا اس معجزے کی برکت سے یا کرامت کی برکت سے میرا فلاں کام ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا وہ قصے، وہ داستانیں، وہ روایتیں جو ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں، یہ مشہور ہے اور وہ ہمارے درمیان رائج ہیں، ان کی نظر کرنا یا ان کو بیان کرنے کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اب اس طرح کی اور بھی بہت ساری، جیسے 10 بیویوں کی کہانی اور ایک اور بھی اس طرح کی کہانیاں جو خواتین کے اندر زیادہ رائج ہیں، تو کیا اس میں بھی وہ صحیح ہے، وہ کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف شرع ہو اور ایسی چیز نہیں ہے جو معصوم کی حرمت کے خلاف ہو، تو خود قصہ کہانی سنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کہانی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس سے فضائل سنے، کہانی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر عبرت حاصل کرے. خداوند عالم قرآن میں کہانیاں سنا رہا ہے، قصے سنا رہا ہے، سچے قصے سنا رہا ہے، تو اس کا ہدف قصے سنانا نہیں، اس کا ہدف عبرت حاصل کرنا ہے، اس کا ہدف ہدایت کرنا ہے. تو خود قصے کہانی کا ہدف جو ہوتا ہے، کبھی ہدایت ہوتا ہے، کبھی انسان کے لیے سیکھ ہوتا ہے، کبھی انسان کے لیے مثال کے طور پر صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کبھی انسان کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے. تو انسان قصے کہانی سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قصہ ایسا ہے جس کے اندر حرمت پامال ہو رہی ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہو، ان سے منسوب کی جا رہی جو انہوں نے نہیں کہی یا نہیں کری، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. وہ الا اپنے آپ میں قصہ سنانے میں یا قصہ سننے آنے کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے یاسین طیب صاحب، السلام علیکم. آغا، یہ باڈی پارٹ کو ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ کیا کوئی باڈی پارٹ صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، جہاں تک باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کرنے کی بات ہے، یعنی آرگنز کو ڈونیٹ کرنے کی بات ہے، تو تمام مراجع مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے داخلی حصوں کو، مثلا وہ چیزیں جو جسم کے اندر ہیں، ان کو اگر کسی کی جان کو بچانے کے لیے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ولو یعنی خود اس کی جان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. یعنی وہ حصے جو اس کی زندگی میں نکالے جا سکتے ہیں، مثلا کڈنی نکالی جا سکتی ہے، کڈنی اگر زندگی میں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا لیور کا کوئی حصہ یا مثال کے طور پہ پینکریاس کا تو بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میں وہ حصے جو زندگی میں ڈونیٹ کرنے میں اس کی خود اپنی زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی انسان وصیت کرے تب بھی داخلی حصوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہاں یہ شرط ہے کہ کسی مومن کے لیے ہی یہ وصیت کی جا سکتی ہے. یعنی اس کا دل مثال کے طور پر اس کے مرنے کے بعد اگر اس سے خود وصیت کی، اس کے وصی کو بھی اجازت نہیں، خود اس شخص نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ دل کسی شخص کو دیا جائے، تو وہ منحصر ہو اسی کی ڈونیشن پر، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف مومن کو ہی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی وہ اعضاء جو جسم کے اندر ہیں. جو باہری حصے مثال کے طور پہ آنکھ ہے یا ہاتھ کا کوئی حصہ ہے یا جسم کے دیگر کوئی حصے جو ظاہری ہیں، اس کو بدن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی زندگی میں نہ ہی اس کے مرنے کے بعد یہ کام کرنا جائز ہے. جزاک اللہ. رضا عباس صاحب لکھنؤ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پیٹریوٹک سانگ سن سکتے ہیں یا گا سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک گانا بھی لکھا، کیسری کوئی گانا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی پوچھا ہے. دیکھیے، بات پیٹریوٹک سانگ کی یا نان پیٹریوٹک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے اندر موسیقی ہے، اس کے اندر انسٹرومنٹل موسیقی ہے، تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کا سننا بھی صحیح نہیں ہے، اس کا سنانا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر بغیر موسیقی کے ہے اور اس کے اندر کوئی میوزک انوالو نہیں ہے تو پھر اس کے بولنے میں یا سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. لداخ سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس ریجن میں خاص طور سے انگلش میں سوال ہے، میرج کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے کہ گھر سے بھاگ کر بغیر والدین کی مرضی کے شادی کی جاتی ہے اور نکاح پروسیس بھی ہوتا ہے. کیا ریلیجس اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے نکاح کو جائز ٹھہرایا جائے؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، نکاح کے لیے شرط جو ہے بنا بر احتیاط واجب، مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ بنا بر احتیاط واجب کنواری لڑکی کے عقد کے لیے، عقد نکاح کے لیے، چاہے وہ مطاع ہو اور چاہے وہ دائمی ہو، کنواری لڑکی کے عقد کے لیے باپ کی رضا احتیاط واجب کی بنا کے اوپر شرط ہے، تبھی عقد صحیح
ہوگا. تو اگر یہ کام باپ کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عقد بھی صحیح ہے. یا مثال کے طور پر لڑکی کنواری نہیں ہے، بالغ ہے، رشیدہ ہے، اپنے اچھے برے کو سمجھتی ہے، کنواری نہیں ہے، دوسری شادی ہے اس کی مثلا، تو اس کو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقد بھی صحیح ہے. لیکن اگر باپ کی اجازت نہ ہو اور انسان کسی سے عقد کرنا چاہے تو پھر اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کی تقلید کر سکتا، رجوع کر سکتا ہے جو باپ کی رضایت کو شرط نہ مانتے ہوں. لیکن بہتر یہ کہ انسان باپ کی رضا یا دادا کی رضا کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دے. دوسرا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے. if a young boy or girl has reached to their marriage age but their parents are not showing any interest or never asking regarding their marriage, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا دونوں لڑکا لڑکی جا کے کورٹ میرج کر کے اور نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تقریباً اسی سوال کے جواب کا بھی وہی جواب ہے کہ باپ کی شرط، باپ کی رضایت جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، شرط ہے عقد کے صحیح ہونے کی. لیکن اگر مثال کے طور پر باپ موجود ہی نہیں ہے یا وہ اس معاملے میں دخل ہی نہیں دے رہا ہے کسی طرح سے، اس کو کوئی ربط ہی نہیں رہ گیا ہے، تو انسان کو اختیار ہے کہ یا وہ باپ کو راضی کرے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں یا ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے یا وہ بولتے ہی نہیں ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے میں یہ کسی ایسے مرجع کی طرف رجوع کر کے جو باپ کی شرط کو ضروری نہیں سمجھتا ہو عقد کر سکتے ہیں. کورٹ میرج سے فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کسی ملک کے قانون کے لحاظ سے اس سے بچنے کے لحاظ سے تو کر سکتے ہیں، لیکن شرعاً آپ زن و شوہر نہیں ہوں گے. اس کے لیے عقد ہونا ضروری ہے، عقد کا صحیح عربی میں پڑھا جانا ضروری ہے. لہٰذا خود چاہے اگر سارے معاملات کو جانتے ہوں، عربی زبان کے ایک ایک معنی کو سمجھتے ہوں اور قصد انشاء کو جانتے ہوں، عقد کے مسائل کو جانتے ہیں، تو خود یا پھر کسی عالم دین کو وکیل بنا کر عقد جاری کریں. باپ اگر رضایت دے رہا ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے، اگر رضایت نہیں دے رہا ہے یا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں تو پھر کسی ایسے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے میں جو شرط کو نہ مانتا ہو باپ کی رضایت کی، پھر عقد کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. آغا یہ بڑا زبردست سوال انہوں نے کیا کہ آغا یہ بتائیں کہ کیا کسی خاتون کے ساتھ جبراً زنا کرنا، استغفر اللہ، اگر کیا جائے تو اس کو وہ بھی خاتون بھی گناہ گار ہوتی ہے، اور اس کے عوض میں اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کو ساقط کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ علیاذن باللہ اگر کوئی انسان کسی خاتون کے ساتھ جبراً علیاذن باللہ زنا کرتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. حد اس پہ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ ہاتھ میں آ جائے اور اس کے اوپر گواہی ثابت ہو جائے یا خود اقرار کر لے تو اس پر حد شرعی جاری ہوگی، اور اگر نہیں بھی آئے تو آخرت اس کے لیے، قبر سے لے کر آخرت تک اس کے لیے عذاب شدید موجود ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ چونکہ جبر ہوا ہے لہٰذا وہ گناہ گار نہیں سمجھی جائے گی. اگر اس کی مرضی نہیں تھی، اور اس کے جبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی نہیں تھی، تو وہ مظلومہ ہے، اس کے سلسلے میں کوئی سزا نہیں ہے. لیکن جہاں تک حمل کا مسئلہ ہے، اگر حمل ٹھہر جائے اس کے نتیجے میں تو شریعت میں حمل کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا حمل نہیں گرایا جا سکتا. اگر خدا نہ کردہ کوئی کرتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ یعنی قتل کا گناہ انجام دیا ہے، اور اس کو دیت اور کفارہ دینا پڑے گا. ظاہر سی بات معاشرے میں اس طریقے کے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب اس خاتون کا بھی تو، کیونکہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس عوض میں اس کی بدنامی پورے سماج میں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. یا تو وہ مثال کے طور پر چونکہ یہ قتل جو ہے یعنی جنین کا قتل شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کے اندر روح آ جائے تو پھر اس کے اندر اور بھی مسائل اس کے سخت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر وہ اس کے بعد جیسے ہی مثال کے طور پر اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، وہ کوئی دوا کھا لے یا کوئی اور چیز استعمال کر لے کہ اس کو صرف اس شک کے بنا پر کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے، اس وقت اگر کوئی آپشن استعمال کر لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بار معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو پھر اس کو قتل کرنا صحیح نہیں. اب اس کے بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر کسی دوسری جگہ چلی جائے یا کسی دوسرے شہر میں چلی جائے یا اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے دور کر لے سماج سے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکے. لیکن قتل کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کو قتل کو انجام دیتی تو اسے دیت بھی دینی پڑے گی. جزاک اللہ. بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. اگر گزرے سالوں کے قضا روزوں کا حساب نہ ہو تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جب تک واجب روزے قضا نہ رکھے جائیں
تب تک مستحب یا منت کے روزے رکھ نہیں سکتے. اس بارے میں آپ کیا حکم شرعی ہے؟ کنیز سیدہ حیدرآباد سے سوال کرتی ہیں. دیکھیے جس انسان کے روزے قضا ہو گئے ہوں کئی برس کے اور اس کو علم نہ ہو کتنے قضا ہوئے ہیں، تو اس پہ دو طرح کی بات ہے. ایک تو یہ کہ اس نے اس کا حساب ہی نہیں رکھا، یعنی اپنے قضا روزوں کا کوئی حساب نہیں رکھا کہ میرے اوپر کتنے قضا ہیں. اگر حساب نہیں رکھا تو پھر وہ کم سے کم اور حد اکثر دونوں کا حساب لگائے گی یا لگائے گا جو بھی شخص ہے کہ کم سے کم کتنے سال کے روزے قضا ہوئے ہیں. یعنی میں نے پچھلے سال رمضان میں روزے نہیں رکھے، اس سے پچھلے سال رمضان میں نہیں رکھے، اس سے پچھلے سال رکھے تھے. مثال کے طور پر طے کرے کہ مثلا 5 سال میں نے روزے کم سے کم نہیں رکھے ہیں اور حد سے حد 10 سال کے روزے نہیں رکھے، لیکن 10 سال سے زیادہ کے روزے قضا نہیں ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ 5 سال کے تو حتماً قضا ہیں. تو اگر اس نے حساب کتاب نہیں رکھا ہے، اس میں غفلت کی ہے، تو اسے حد اکثر والے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 10 سال والے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر اس نے حساب کتاب رکھا تھا لیکن وہ گم ہو گیا، کسی طرح سے ادھر ادھر ہو گیا، ڈائری ختم ہو گئی، کہیں چینج ہو گیا، بھول گیا، حساب تو رکھا تھا اس نے لیکن حساب کتاب ادھر ادھر ہو گیا، کھو گیا، تو پھر وہ حد اقل والے حتمن رکھے گی اور پھر کوشش کرے گی کہ حد اکثر تک بھی پہنچ جائے. تو اس طرح سے ان کو رکھنا ضروری ہے. جس انسان کے اوپر قضا روزے ہوں اس کو مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مستحب روزے کی جگہ وہی روزہ جو قضا کی نیت سے رکھے خداوند عالم اس کو دونوں کا ثواب عطا کر دے گا. اسی طرح اگر منت مانے تو منت یعنی وہی عہد کرنا، نظر کرنا، تو بہتر ہے کہ وہ روزے کے علاوہ کسی اور چیز کا نظر و عہد کرے تاکہ پہلے اپنے قضا روزے ادا کر سکے اور گردن کے اوپر روزے اکٹھا نہ کرے. لیکن اگر اس نے قسم کھا لی اور وہ بات ہو گئی روزے بھی رکھنا پڑیں گے. لیکن مستحب روزے جہاں تک بات ہے بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے قضا روزے ادا کرے اور پھر مستحب روزے رکھے. البتہ اگر اس طرح سے ہے کہ کم روزے قضا ہیں، مثلا صرف 1 سال کے 5-6 روزے قضا ہیں جی، اور ماہ رجب ہے مثلا مثال کے طور پہ، تو ابھی ماہ رمضان آنے میں اس کے پاس پورے 1.5 سے 2 مہینے کا وقت ہے اور وہ مستحب روزہ پہلی رجب کا رکھنا چاہتی ہے اس ارادے سے کہ بعد میں شعبان میں 5 روزے اپنے رمضان کے رکھ لوں گی، اتنا ٹائم ہے، تو وہ رکھ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مگر یہ کہ صرف آخر کے 5 دن رہ جائیں، یہاں 5 روزے اس پر قضا تھے اور آخر کے 5 روزے رہ جائیں ماہ شعبان کے اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھے، مستحب روزے رکھتی رہی، تو اب یہاں پر مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ 5 روزے اس کو قضا کے ہی رکھنے پڑیں گے. لہٰذا اگر وقت وسیع ہو اور روزے کم ہوں تو مستحب روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ انسان پہلے اپنی قضا کو ادا کر لے تاکہ واجبات ادا ہو جائیں، پھر مستحب کا نمبر آتا ہے اور مستحب کو انجام دینا چاہیے. جزاک اللہ. اگر ایک سوال بڑا طویل ان کے السلام علیکم، اہل بیت اور قرآن کے مطابق وعدہ یعنی پرامس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی باتوں میں اور اس طرح سے بتائے اور یقین دلائے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا اور دونوں کے گھر والے اس بارے پہ راضی نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ کسی اور سے عقد کر لے یا اپنی بات سے مکر جائے، تو کیا اس کو وعدہ خلافی کے میں شمار کیا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر دیت ہوگی یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے مومن کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو وفا کرے، عہد اور پیمان اگر مخلوق سے کیا ہے تو اس پر پورا کرنا ضروری ہے اس کے لیے. خداوند عالم سے اگر عہد و پیمان انسان کرتا ہے اس کو توڑتا ہے تو اس کے اوپر دیت ہے، لیکن اگر انسان سے کیا ہے، کسی مخلوق سے کیا ہے، تو عہد و پیمان اگر اس نے وعدہ نہیں نبھایا تو اس نے گناہ کیا ہے، اپنے وعدے کو توڑا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی شرعی کفارہ نہیں ہے. جہاں تک عقد کا مسئلہ ہے، اس طرح کے عہد و پیمان کی حیثیت تبھی ہو سکتی ہے جب والدین کی، خصوصاً اگر لڑکی کا مسئلہ ہے تو اس کے باپ کی رضایت چونکہ ضروری ہے، لہٰذا وہ چونکہ اس کے باپ کی رضایت ضروری ہے لہٰذا اس کے عہد اور پیمان کوئی خاص معنی یہاں پر رکھتے نہیں ہیں. اسی طرح چونکہ بہت سی چیزیں اس کے اندر سرکمسٹانسز بھی آتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر اس نے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی تو اس نے گناہ کیا ہے اور عند اللہ اس کا مسئول رہے گا، لیکن اس پر کوئی حد شرعی جاری نہیں کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آغا، اور یقیناً وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو کی جائے. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.